अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज के शो का आगाज़ भी जिस तरह हम दीगर शोज़ का आगाज़ करते हैं उसी तरह करेंगे, जिसमें हम टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे और अखबारात क्या कहते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट आज होगा होम्योपैथिक मेडिसिन को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस तरह कन्वेंशनल तरीके हैं इलाज के उस पर तो बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन क्या होम्योपैथिक मेडिसिन मुफीद है या फिर कहते हैं कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, किन किन बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है, मुफीद है उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा सेगमेंट होगा आज नौजवान नस्ल में आर्ट का जो रुझान है, फाइन आर्ट्स का जो रुझान है या मुसव्वरी का रुझान है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसे भी जानेंगे आज। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं एक अहम तरीन न्यूज़ डेवलपमेंट से। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे, पाक फौज की ताकत अवाम है और दरार डालने की कोशिश रियासत मुखालिफ अमल है, ऐसा कल कहना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब का। हम अगर देखते हैं कि जिस तरह की बात की जा रही थी गुज़िश्ता दिनों कि जिस तरह के अमामिल सामने आए, 9 मई को हमने देखा कि जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए, यौम स्याह का उसे स्टेटस दिया गया कि ये हमेशा तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में यौम स्याह के दिन पर मनाया जाएगा। फेक न्यूज़ का कल आर्मी चीफ साहब ने प्रोपेगेंडा को हाईलाइट किया कि जिस तरह फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया जो कैंपेन्स चलाई गई, फिर उसके बाद जो 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर अटैक किए गए, यकीनन ये बहुत अफसोसनाक अमल है, बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। साथ साथ आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जिस तरह फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ साथ जो न्यूज़ का एलिमेंट है उसे भी बहुत ज़िम्मेदाराना अंदाज से आगे लेके जाना चाहिए, ना सिर्फ ये कि बल्कि फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट किया जाए। हमारे साथ आज मौजूद हैं हम सफ़र गादही साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हम सब वेलकम टू द शो। आपके साथ मौजूद हैं लियाकत अली खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। लियाकत भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं हम सफ़र साहब से स्टार्ट करूँगा। आर्मी चीफ साहब को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हम अवाम जो है वो ताकत है, हम अवाम के साथ हैं, अवाम हमारे साथ है और जितने भी इस तरह के शरपसंद अनासिर हैं उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये आवाज़ आवाम की तरफ से आनी चाहिए थी, ना कि बार बार आर्मी चीफ साहब को ये बात कहनी पड़े? हमारे अस्करी इदारे बहुत रिप्यूटेड इदारे हैं और वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैं, क्या कहते हैं? देखिए जी, जो सूरत हाल 9 मई को जो है वो डेवलप हुई जी, तो वो देखे वो कोई अवाम की तरफ से तो नहीं थी जी, वो तो चंद अनासिर थे जो बिल्कुल प्लान था, जो नज़र आ रहा है, जो जिस तरह से जो है वो रियासती इदारों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है, या जो हमने खुद आंखों देखा हाल है, वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह तो कभी नहीं हुआ कि विद इन कंट्री जो है वो चंद जो है एलिमेंट्स जो है उनको उकसा के लाया जाए और फौजी तनसीबात और जना साहब का जो है तारीख़ी घर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीख़ी इमारत और जो है वो कोर कमांडर हाउस, देखिए ये बहुत ही अहम तनसीबात हैं और तारीख़ी एतबार से भी अहम है जी। तो इनको निशाना बनाना कभी भी अवाम का तो नहीं रहा ना कि वो उन पे जाएं और इस तरह। देखें, गिरफ्तारियां होती हैं, सियासी जो लीडर होते हैं, गिरफ्तारी तो उनके लिए एजाज़ होता है, फ़ख्र की बात होती है, बरसों भी जेल में रहते हैं, फांसी भी चढ़ जाते हैं। क्या हुआ था, अगर 2 दिन 48 घंटे आपने जेल में गुजार लिए तो उसका रिएक्शन जो है एक प्लान तरीके से आया, और वो भी यानी कि इस तरह आया कि मुल्क की इमलाक को, ये रियासत की इमलाक है, ये अवाम के पैसे से बनी हुई है, उनको नुकसान देना बिल्कुल गलत बात है। एक तरह से कंस्पायरेसी थी इसके पीछे, मुझे तो कंस्पायरेसी थ्योरी लगती है। जी, अच्छा, आर्मी चीफ को इसलिए कहना पड़ रहा है कि उसका हाइप इतना क्रिएट कर दिया है जी, क्योंकि ये देखें, ये एक दिन की बात नहीं है, ये जहन साजी, ये मनसूबाबंदी बहुत पुरानी लग रही है ये, क्योंकि आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है वो तो लंबे अरसे से जी जो है वो जिस तरह से और इस माइंडसेट की परवरिश प्रॉपर अंदाज से मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि उनका जो माइंडसेट है या जो जिस तरह से वो चीज़ें करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो ये नहीं देखते कि उससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। वो अगर बाहर के ममालिक को फ़ायदा हो रहा है, आप देखें कि इस सारी सूरत हाल में जो बाहर के ममालिक हैं, जो बाहर की मीडिया है, वो किस तरह पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी विद इन कंट्री जो है उनकी फसाद हो गई है, विद इन कंट्री ये हो गया है, मामलात इस तरह चल रहे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम की नुमाइंदा होती हैं, उनको देखना चाहिए कि वो इस तरह के कोई अमल ना करें
جس سے ریاست پاکستان، جس سے ملک کو مجموعی طرح سے نقصان ہو. میرا خیال ہے کہ یہ آرمی چیف کا جو سٹینس ہے بالکل درست ہے. وہ کیونکہ عوام کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، اور ان کو ساتھ لے کے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اس لحاظ سے کنسرن بھی ہے، اور جو ہے وہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، اور کسی کے بھی میرے خیال ہے یہ نہیں ہے کہ اس پہ افسوس یا دکھ کا اظہار نہ کیا ہو. آپ نے پھر وہ رویہ دیکھا جو ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ جی وہ 10 دن تک تو خاموش رہے، کوئی اس کی مذمت نہیں کی. اتنا بڑا واقعہ ہوا یار ملک کے اندر، فوراً مذمت کا الفاظ آنے چاہیے، بالکل کرنی چاہیے تھی، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. اور دیکھیں میں آپ کو پیچھے اگر پس منظر میں جائیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، بہت بڑا واقعہ تھا. یہ اتنا واقعہ نہیں تھا بھائی، 2 دن کی جیل کیا واقعہ ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہوا تھا تو آصف علی زرداری صاحب سابق صدر صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا پاکستان کھپے، یہ نعرہ لگا کے انہوں نے جو ہے کول اینڈ ڈاؤن چیزوں کو کیا. بالکل ایسے ہی ہوا تھا نا. تو ظاہر ہے کہ ایک وی این ہونی چاہیے، جو لیڈر ہے اس کی وی این ہے، اگر وی این نہیں ہے تو پھر پالیٹکس ایسے. صحیح. لیاقت علی صاحب، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ابھی ہم سفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ویژن بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس پورے انسیڈنٹ میں لیڈرز کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ انہوں نے کہا کہ جی اسے روک دیا جائے یا اس طرح انتشار نہ پھیلایا جائے. وہ ہمیں مسلسل یہ کہتے رہے جی ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ یہ کہتے رہے. اچھا، اگر آپ کے لوگ نہیں بھی ہیں، یہ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تو شاید کہیں نہ کہیں جو شرپسند عناصر ہیں انہیں بھی یہ پتہ چلے کہ جی ہمارے لیڈرز کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. اب اس ساری سچویشن میں فوج کا جو کردار یقیناً ہم دیکھتے ہیں جس طرح رہا، چاہے وہ سیلاب ہوں یا پھر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی ذمہ داری ہے اس گلوریس انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فوج کا جو ایک ویژن ہے یا جدوجہد ہم دیکھتے ہیں، ہماری جو پاک فوج ہے اور ہمارے ملک کا فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاک فوج ہے تو ہمارا ملک ہے، اور عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں. جس طرح پاک فوج کی قربانیاں ہیں یا ان کی جدوجہد اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی، یا ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے، یا آپ نے سیلاب کی صورتحال کا ذکر کیا، وہ تمام خدمات جو ہے نا، جب بھی ہمارے اوپر برا وقت آیا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، بارش ہو، کوئی بھی ہو تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بارڈر کے اوپر تو سب سے پہلے فوج آتی ہے، وہ آ کے جو ہے نا اپنے لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے اور ملک کو سنبھالتی ہے. تو دیکھیں جہاں تک ابھی میرے دوسرے مہمان نے بھی کہا کہ جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ گئی، اس کے بعد سے جس طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اداروں کو بلیم کر رہے تھے، جس طریقے سے جو ہے نا کلیئرلی جو ہے نا وہ فوج کا نام لے کر جو ہے نا اس پہ الزام تراشی کر رہے تھے، تو یہ جو ہے نا اس کو تو پہلے بھی جو ہے نا عوام برا سمجھ رہے تھے. اس کے بعد دیکھیں کیسز بنتے ہیں، صاحب زیر آپ حکومت میں رہے، اس کے بعد انکوائریاں ہوتی ہیں، جب کیسز آپ پہ بنے تو اگر آپ کو اریسٹ بھی کیا گیا تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں جو نا، آپ کو اریسٹ کیا گیا تو آپ کو یقیناً جو ہے نا مذمت کرنی چاہیے تھی. جب آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ لوگ نکل آئے روڈوں کے اوپر، آپ تو خود وہاں ان کو کال کر لیں کہ اگر مجھے پہلے آپ ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو عوام سڑکوں کے اوپر ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے جو ہے نا، آپ ان کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے جلاؤ گراؤ کرنا ہے، آپ نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے. آپ کو اگر اریسٹ کیا گیا تو آپ لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے اگر کرنا بھی ہے تو پرامن احتجاج کرنا ہے. ایسے نہیں، آپ نے کسی مذمت بھی نہیں کی، آپ نے لوگوں کو اکسایا، اور اس کے بعد جو لوگ نکلے اور انہوں نے جا کے جو کیا، ابھی چند شرپسند عناصر نے ابھی جیسے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ملک کو نقصان ہوا، ملک کی بدنامی ہوئی. جو انڈین چینلز ہیں ہم نے دیکھا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اس پروپیگنڈا کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو دوسرے ملک نہیں کر سکے وہ عمران خان نے اپنے ملک کے اندر کر دیا. تو یہ دیکھیں بہت بڑا غلط میسج ہے کہ ہم آپس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپس میں مل کے دیکھیں سیاست کا مقصد ہے عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر سیاست کر رہے ہیں تو اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اس عوام کی خدمت کرنی ہے. اگر آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے تو آپ نے جا کے ڈیلیور کرنا ہے. آپ کو 2.5-3 سال آپ رہے وہاں پہ، آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ تھے. آپ کو جس طریقے سے مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، غربت تھی، اور لوگ جو ہے نا بالکل اس سے تنگ تھے جو نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک سیاسی شہید ہونے کا جو ہے نا ڈرامہ رچایا. پھر اس کے بعد چلے ٹھیک ہے، آپ کو اگر ہٹا بھی دیا ایک قانونی طریقے سے آپ کو، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے آپ قانون سازی کرواتے، آپ ان کی حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے، آپ ان کو جنرل ڈائریکشن دیتے، آپ ان کو گائیڈ لائن دیتے کہ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کیا، آپ اس کو کر لیں، اس ملک کو بہتر کر لیں جو نا. تو وہ چیزیں تو اپنی جگہ رہ گئی. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے ایک دم جس طریقے سے آپ کے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں،
آپ لانگ مارچ کی جو ہے نا دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ریلیاں نکال رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا غلط ہے. اس چیز کا جو ہے نا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے پھر اسمبلیاں توڑ دی جو ہے نا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں خود پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارے جو استعفیٰ ہیں ہمیں اسپیکر نے نہیں سنا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا، یہ جس طرح کے انہوں نے یو ٹرن لیے، آپ نے دیکھا اس سے ملک کا نقصان ہوا، اس سے ملک کا نقصان ہوا، اس سے ہماری حکومت عدم استحکام ہوئی. انہوں نے بہترین طریقے سے حکومت نے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. جو ان کے ساتھ معاشی بحران تھا اس کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا. اندرونی خلفشار بہت ہو گئے تھے، اس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا کہ آج ہم اس کی یوم سیاہ منا رہے ہیں جو ہے نا، اور ہم لوگ جو ہے نا اس کی ہمارے ملک کے بارے میں جو ہے نا جس کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے عوام کا نقصان ہو. آپ ایک بہتر جو ہے، جب آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ بیٹھ کے اس کا حل، سیاسی لوگ تو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں، اس چیز کی مشکل کا، بحران کا ایک حل نکالتے ہیں، اس حل نکال کے اس ملک کو صحیح اچھے ڈائریکشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پہ ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کی گئی. مسلسل انہوں نے جو ہے اداروں کو ٹارگٹ کیا، مسلسل انہوں نے جو ہے نا لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا کی، اور ملک میں انہوں نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ جو ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ عدم استحکام ہو اور ملک میں جو ہے انارکی پھیلے جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے، ایسے شرپسند عناصر کو پہچاننا چاہیے. کم سے کم جو ہے اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ایسے لوگ نہیں پہنچے جو ملک کو جا کر نقصان پہنچائے. اچھا، یہ جو لوگوں کو پہچاننے والی بات آپ نے کی ہے، میں ہمسفر صاحب کی جانب لے کر جاؤں گا اس بات کو. اخبارات بھی آج یہی کہتے ہیں جی 9 مئی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی. آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا تھا، اور یقیناً ان سارے شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ جو ان سارے واقعات میں ملوث ہے. 500 سے زائد خواتین بھی مطلوب ہیں. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی سچویشنز ہوئیں، لیکن عموماً خواتین سڑکوں پر نہیں نکلتی تھی. آپ کو نہیں لگتا یہ جو انتشار ہے اب ہماری کافی اندر تک پینیٹریٹ کر گیا ہے، جڑوں میں پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایک ٹھیک ہے ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے. یہ مخصوص نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں اور مخصوص پارٹی سے وابستہ ہیں، اور ان کو ٹارگیٹس جو ہے وہ دیے گئے تھے، وہ ٹارگیٹس اچیو کیے. اب آپ جو ویڈیو آڈیو لسٹ جو آئی ہیں، آپ اس میں دیکھیں جی کون کس سے بات کر رہا ہے، کون، یعنی کہ جو مرکزی قیادت تھی ان سے لوگ رابطے میں تھے کہ جی ایک گملہ نہیں چھوڑا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں، جی جناح ہاؤس کو پورا جلا ڈالا. وہ ساری بات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے حقائق ہونے کے باوجود بھی کہ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی جو ان کے پارٹی کے قائد ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو جو لوگ تھے وہ کوئی اور تھے اور کرنے والے کچھ اور تھے، ہمیں پھنسانے کے لیے کیا گیا. اسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی جہاں تباہی ہو رہی ہو اور اس میں ادارے ملوث ہوں کہ جی ادارے آئیں اور کہیں کہ جی ملک کو تباہ کر دو. ادارے تو تعمیر کرتے ہیں، تعمیرات میں خوشحالی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، ایک مثبت رول پلے کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل جو کہیں کہ معاملات ہو گئے ہیں نا، اس میں پالیٹکس کو اس نہج پہ پہنچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ غلط چیز کی جو گوبلز کی طرح جو پروپیگنڈا ہے نا، جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ جی اس کے ساتھ عوام نہیں ہے، یہ جو نقطہ نظر آپ بتا رہے ہیں نا کہ جی خواتین بھی آگئی، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. دیکھیں جی وہ سائفر لہرا دیا کہ جی امریکہ نے سازش کی تھی، اور کل انہی کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ مدد مانگ لی ان سے جو ہے وہ جو ویڈیو آڈیو لیک آئی ہے اس میں ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے جو معاملات تھے اس شرائط پہ عمل نہیں کی اور جاتے جاتے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بٹھا کر چلے گئے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو فائنانس منسٹر تھے کے پی کے، انہوں نے ان کی جو ویڈیو لیک آئی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شوکت ترین کے ساتھ کہ جی مدد نہ کرے، وہ آپ یہ کر دے تو آئی ایم ایف ان کو یہ کر دے وہ کر دے. دیکھیں جی یہ ریاست پاکستان کو چلنا ہے، اس ملک کو چلنا ہے. یہ ملک ہے تو عوام ہیں، ہم لوگ ہیں. اگر ملک نہیں ہے تو کیا رہے گا؟ دیکھیں جی اس طرح کی جو سیاست ہے پہلے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. جتنے بھی پولیٹیشینز ہم نے دیکھے جی وہ ایک خندہ پیشانی سے بالکل کیس بھی ہوئے، عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہوئے رہے. حالانکہ ان کو ایک زمانہ تھا ہمسفر صاحب جب نواز شریف صاحب ڈیلی
عدالت میں حاضری دیتے تھے, پیشی ان کی ہوتی تھی اور وہ واپس آتے تھے. وہ اس ٹائم بھی بڑا پیسفل ماحول رہا. جی نواز شریف صاحب نے تو ایک مثال قائم کی, وہ باہر سے آئے تھے بالکل بیٹی کے ساتھ اور آگے سرنڈر کیا, گرفتاری دی اور عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جی پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ جتنی سہولت کاری اب ہو رہی ہے تو دوسروں کے لیے تو کبھی نہیں ہوئی. وہ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے نا, دیکھیں یہ تو عدلیہ خود اپنا ایک اعزاز اور جو ہے وہ ان کو بحال رکھے اس کا جو. اچھا ہمسفر صاحب, ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ہم اگر کراچی کی بات کریں تو آج کل ایک بہت سیریس ٹاپک ہے جو کراچی کے میئر کا جو الیکشن ہے اس پر بات کی جا رہی ہے. کون بنے گا میئر کراچی؟ اور PPP جماعت اسلامی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں, ایسا کہنا ہے آج کے اردو نیوز پیپرز کا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا جو معاملہ ہے؟ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ کہتی ہے میئر تو جعلی ہی ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا. کل ہم نے دیکھا کہ ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے بھی آیا کہ ایسی کوئی اسپیکولیشنز نہیں ہیں, یہ سب بیکار باتیں, پیپلز پارٹی ہی میئر بنائے گی. دوسری طرف اتحاد ہو جاتا ہے PTI کا اور جماعت اسلامی کا. کیسے دیکھتے ہیں اس پورے منظرنامے کو؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی کا میئر, یہ تو ڈیموکریٹک بات ہے, جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے وہی میئر بنے گا, وہ پھر جیالہ ہو یا جماعت اسلامی کا ہو. لیکن اس پہ کوئی وہ ضد و رنا کی بات تو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ حالانکہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے وہ ان کی پارٹی نمبر 1 پہ نہیں آئی. دیکھا جائے تو نمبر 1 جو جماعت ہے وہ بالکل پیپلز پارٹی ہے, اس نے ووٹ زیادہ لیے ہیں. چلو PTI ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو اور جماعتیں بھی ہیں, ان کے بھی ووٹ ہیں, کچھ آزاد کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اب سب ملا کے دیکھیں یہ نمبر گیم ہوتا ہے. نمبر گیم جس کے زیادہ ہوں گے, نمبرز زیادہ ہوں گے, وہی کراچی کا میئر بنے گا. کراچی کا میئر دیکھیں اگر جو پیپلز پارٹی نے نامزد کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ کراچی کا ہی ہے اور وہ پرانے عرصے سے خدمت کرتے آ رہے ہیں. اور ان کا اگر نعیم الرحمان بھی ہوتے, میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی ٹیبل ٹاکس پہ بیٹھ کے, ہاں میرا خیال ہے یہ آپس میں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ڈائلاگ کریں, بیٹھیں اور نمبر 1 2 کی ایک ہوتی ہے نا کہ جی ایک کا میئر بن جائے, ایک کا ڈپٹی میئر بن جائے. تو پالیٹکس میں کوئی بات چیت کی, ڈائلاگ کی وہ کوئی بندش تو نہیں ہوتی نا. تو میرا خیال ہے کہ جو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں مجھے میئر تو کراچی میں پیپلز پارٹی کا ہی بنتا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمسفر صاحب, میں لیاقت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. لیاقت بھائی, جو سچویشن جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا ایسا انداز سے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا یہ کلیم کرنا ہے کہ جی ہماری سیٹ زیادہ ہیں, مینڈیٹ عوام نے زیادہ دیا ہے, اس لیے رائٹ بھی پیپلز پارٹی کا بنتا ہے کہ وہ کراچی کا میئر نامزد کریں. بالکل, دیکھیں جب انتخاب ہوگا تو یہ تو نمبر گیم کا مسئلہ ہے کہ کس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں بھی بالکل ان کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پیپل پارٹی کیونکہ زیادہ اس نے ووٹ لیے ہیں, کچھ اور جماعتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میئر جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہے. لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں. اب PTI کی طرف سے بھی جو ہے اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے جو چیئرمینز ہیں ان کو جو ہے نا وہ پولیس کے ذریعے جو ہے نا ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو کل اس کی جواب بھی آیا ناصر حسین شاہ کا کہ اگر ان کا میئر بنتا ہے جماعت اسلامی کا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, اختیارات دیں گے پورے. ہاں بالکل اختیارات دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزامات ہیں اس کا یا تو ثبوت دیں یا الزامات نہیں لگائیں. تو اس طرح کی سچویشن بالکل چل رہی ہے اور ہونا چاہیے. اس شہر کے لیے جو بھی میئر آئے وہ بہتر کام کرے اور اس شہر کو جو ہے نا بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ بھی جو ہے نا لگتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے یا جو ہے نا الیکشن کے ذریعے مسئلہ ہوگا. لیاقت صاحب, یہ تو چلے پوائنٹ ہم نے ریز کریا, لیکن یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, وہ یہ تھا کہ جی آفر کی گئی تھی, آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ آفر کی گئی کہ جی آپ اگر میئر بھی بنا لیتے ہیں یا آپ کی طرف سے تو ڈیپٹی میئر پیپلز پارٹی کا آ جائے گا, یا پھر اگر پیپلز پارٹی میئر بناتی ہے تو ڈیپٹی میئر. یہ آفر کی گئی ہے, لیکن مسلسل ہم نے دیکھا کہ پہلی پارٹی ہونے کی جو وہ تھی نا وہاں سے صدا وہ بلند ہوتی رہی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے. یہ کیا مدعا ہے, کیوں پہلی پارٹی ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہماری جدوجہد ہے, ہم نے کام کیا ہے اور ہماری پارٹی نے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بھی لگائے گئے, پھر کورٹوں کے اندر بھی گئے, پھر اس کو چیلنج بھی کیا گیا, پھر آپ نے دیکھا ضمنی انتخابات بھی ہوئے. یہ تو ایک شروع سے چلتا ہوا رہا ہے. لیکن اگر نمبر کو کاؤنٹ کیا جائے آپ تو دیکھیں ان نمبرز کے حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہ فرسٹ ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ. لیاقت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمسفر غازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک بہت اہم ٹاپک ہے, اسے ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.
9 مئی کو جس طرح پاکستانی فوج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور انہیں نظر آتش کیا گیا، یہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی فوج ہماری اپنی فوج ہے، ان کی تنصیبات پر حملے کرنا اور انہیں نظر آتش کرنا نہایت شرمناک فعل ہے۔ میں اور میری فنکار برادری اس تمام فعل کی پرزور مذمت کرتی ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان واقعات میں ملوث عناصر کو عبرتناک سزا دی جائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم اس سرزمین سے محبتوں کے امین ہیں اور اس زمین پر جو ہماری محبتوں کے استعارے ہیں، جن سے ہم محبت کا ایسا تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف غلط انداز نظروں میں اٹھے، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم اس زمین اور اس سرزمین کے محافظوں کے ساتھ اپنی پوری سچائی، فہم اور فراست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے سب کو، ان سب کو جو اسے کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ضروری ہے، تو وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے جو دو سیگمنٹس ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ سیگمنٹ، ان دونوں کو ہم نے سوچا کہ مرج کر دیں، اور دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بات کر لیں گے ہومیوپیتھک میڈیسن پر، ظاہر ہے کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جسے ڈسکس نہیں کرتے ہم، ایک علاج معالجے کا بہت بڑا وسیلہ جو کہ ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے۔ ظاہر ہے جو ایسی بہت سی بیماری ہیں جن کا علاج ایلوپیتھک میڈیسن یا پھر دوسری کنونشنل میڈیسنس میں نہیں ہو پاتا، کس طرح ان بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، پھر کیا سائیڈ افیکٹس ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی متھ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور متھ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ علاج بہت سلو ہے۔ بالا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر انیلا شیخ صاحبہ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ آپ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے سیدہ شزا علی، فائن آرٹسٹ ہیں۔ شزا، میں فائن آرٹس کی طرف ضرور آؤں گا، میں پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے علاج سلو کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا تاثر عوام کی، لوگوں کی ذہنوں میں رہتا ہے کہ جی میں اس طرف جاؤں گا تو شاید میری بیماری اور ٹریگر کر جائے گی اور میں اسی طرف رہوں گا، مجھے نارمل کنونشنل میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہومیوپیتھی علاج نہ تو بہت سلو ہے نہ ہی بہت ہی فاسٹ ہے۔ یہ ایک بہت ہی نیچرل، قدرتی اور سائنٹیفک طریقہ علاج ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہماری دنیا، زمین چند عناصر پہ بنی ہوئی ہے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز زمین پر ہی موجود ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی اٹھا کر اس میں آب کو ملایا گیا اور آب کو ملا کر اس میں بات کو شامل کیا گیا اور آتش کو جلا دیا گیا۔ جتنی بھی عناصر ہیں، چاہے وہ درخت ہے، لکڑی ہے، پانی ہے، ہوا ہے یا آگ ہے، سب زمین پر ہی ہے۔ اب ان عناصر کی کمی یا بیشی کی وجہ سے ہمارے معمولات بھی خراب ہوتے ہیں اور انسانی جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسان کی اپنی امیونٹی، اور سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے۔ اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی، ایک پروگرام میں 100 سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا گیا اور ان کے کھانوں میں کولرا کے جراثیم کو داخل کیا گیا۔ کولرا کے جراثیم کو ملایا گیا کہ دیکھیں کہ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو انفیکٹڈ ہوتے ہیں کولرا سے، اور دیکھا گیا صرف 10%
صرف 10% لوگوں کو کولرا ہوا, باقی کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ سب نے وہی کھانا کھایا اور جراثیم کی کوانٹٹی بھی سیم تھی. And this depends on immunity. جی ہاں, اس سے یہ بات ثابت ہوئی, پروو ہوئی, جس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے, وہ شخص بیمار نہیں ہوتا, وہ انفیکٹڈ نہیں ہوتا ہے. رائٹ. اچھا بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ایک جو میتھ ہے, کلیئرٹی آپ نے اس کی دی. اچھا کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کڈنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت مؤثر علاج ہے, پھر اس کے بعد فائبروسس کا بھی علاج موجود ہے, اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج مؤثر انداز سے ہومیوپیتھک میں ہو جاتا ہے, اور بہت پرماننٹ علاج کہلاتا ہے یہ کہ ہم جڑ سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. جی ہاں بالکل. کڈنی تو ہے ہی, آپ نے صحیح کہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی امراض ہیں, چاہے وہ ایکیوٹ ہوں یا کرونک ہوں, پرانے ہوں, ان کا آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور دنیا کر رہی ہے. اور اس وقت مجھے بہت یہ جان کے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کڈنی کے لیے بہت بیسٹ ہے, اور اسٹونز تو 3 سے 4 دن میں ہی نکل جاتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن سے. خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے, خواتین کی طرف اگر ہم آئیں تو خواتین کے جو ہارمونل ڈس بیلنس ہو رہا ہے, جو غیر معیاری کاسمیٹکس استعمال کریں جس میں پیرابین ہوتا ہے, یا چکن کا استعمال آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے ہارمونل ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. پھر ہمارا جو وے آف لائف ہے, لائف اسٹائل ہمارا اتنا سلو ہے, ہر کوئی واک نہیں کر رہا, ہر کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے, کھانے پینے کا سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, ہارمونل ڈسٹربنس تو ہے. اس طرح پولیسسٹک اووریز اور فائبرائڈ جو خواتین میں ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ چہرے پہ بال بہت زیادہ آ جاتے ہیں, اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے, ان سب کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہترین ہے. اور بچوں کے لیے تو ہومیوپیتھک خاص طور پہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کو پہلے بچوں کو جوانڈس نہیں ہوتا تھا. کیا وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جوانڈس ہو جاتا ہے, اور 2 سے 3 ہفتے جو ہے وہ اس کو اسپیشل کیئر میں رکھا جاتا ہے, اور بچوں کو ہوتے کے ساتھ ہی چیسٹ انفیکشن جاتا ہے, پیٹ میں درد, پیٹ سخت ہو رہا ہے, بچے رو رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کا ریٹ دوسرے ممالک میں ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ ہے. صحیح. اگر اس کو ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں دیکھیں تو بہت آسان اور سستا بھی علاج ہے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مزید بات بھی کریں گے آپ سے. ہمارے ساتھ شزا موجود ہیں. شزا, فائن آرٹس, آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم این آرٹسٹ, بٹ میں بہت بڑا فیلئر ہوں اپنی ہستی میں. مجھے لگتا ہے میں ڈرائنگ بھی نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ رجحان نئی نسل میں کیا بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں آج کل؟ اچھا, فائن آرٹس کا یہ ہے کہ انٹرسٹ میں نے نوٹ کرا ایز این آرٹ ایجوکیٹر بھی کہ یہ انٹرسٹ لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن آپ کے اس انٹرسٹ کو شاید سم ہاؤ گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, اس کو دبا دیا جاتا ہے. لوگ آرٹ کو پرزرو کرتے ہیں ایز این سائڈ ایکٹیویٹی, ناٹ ایز اے پروفیشن. ہر ایک اس کو ایز اے پروفیشن آپٹ کرنے کے لیے یہ کہ نہیں, یہ پروفیشن کے لیے آگے کوئی اپارچونیٹیز نہیں ہوں گی, کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, اس میں بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ جب فیلڈ چوز کرتے ہیں تو راستے آپ کو خود بنانے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہر چیز آپ کو خود ہی ملے, بٹ اس میں اپارچونیٹیز بہت ہیں. اور آج کل میں نے رجحان جو اسٹوڈنٹس کا دیکھا ہے وہ فائن آرٹس کی طرف بالکل جا رہا ہے, بہت زیادہ جا رہا ہے. اچھا شزا, یہ بتائیں کہ اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اگر ہم بات کریں, آپ ویژول آرٹسٹ بھی ہیں, فائن آرٹسٹ ہیں, ظاہر ہے بہت سے آپ اسکلپچرز بھی بناتی ہیں. کن فارمز کوئی اگر آپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرف دیکھ سکتا ہے, کون سی ڈائریکشن لے سکتا ہے؟ اچھا, یہ جو ہے نا گریجویشن, میں نے تو پرسنلی گریجویشن کیا تھا فائن آرٹس میں, تو آفٹر انٹر آپ اسے آپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر بہت ساری میجر فیلڈز ہیں, لائک پینٹنگ ہو گئی, منیچر ہو گیا, اسکلپچر ہو گیا, پرنٹ میکنگ ہو گئی. اٹ ہیز اے ورائٹی آف فیلڈس. تو جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ فردر اس میں میجر آگے کنٹینیو کرتا ہے. اور میں تو آل اوور ملٹی ڈسپلنری آرٹسٹ ہوں, تو آئی ہیو کورڈ آل دا میجرس. اینڈ آگے اب جو دور آ رہا ہے نا فردر کنٹمپریری آرٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ واسٹ ہو گیا ہے, کہ کانسیپٹ بیس کام ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ ان ہوا ہے, بہت انوویٹو کام ہو رہا ہے. ایون آرٹ کے ساتھ دوسری فیلڈ کو بھی مرج اینڈ کمبائن کیا جا رہا ہے, لائک سوشل ہو گئی فیلڈس, پولیٹیکل ہو گئی, سائنس. ایون میرا خود کا کام بھی آرٹ اینڈ سائنس کا امیلگمیشن ہے. تو آرٹ از ناٹ لائک کہ صرف ایک پینٹنگ اور اسکلپچر اور انہیں تک ہی ریسٹرکٹ ہے, نو. اب دوسری فیلڈس کے اندر انکارپوریٹ ہو رہی ہیں, یہ بہت واس جا رہا ہے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے بہن اور بھائی ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں. انفیکٹ میرے خیال سے بچے ہونے کی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم ڈرائنگ بنائیں یا پھر اس طرح کی چیزیں بنائیں, مجسمے بنانے کی کوشش کریں یا اسکلپچرس, لیکن وہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے یا پھر ریفائن نہیں سیکھا نہیں ہے اسے. کیا سیکھنے سے بھی یہ فن آپ کے اندر اجاگر ہو سکتا ہے, یا پھر گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوں تو پھر اسی آپ آگے لے کے چل سکتی ہیں آپ؟
اچھا سیکھنے سے بھی آف کورس چیزیں آپ کی پالش ہوتی ہیں, آپ کی کریٹو اسکلز, لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے اندر اسپارک ہوتا ہے تو آپ اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہو. ورنہ آگے بہت سے لوگ ہیں جن کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ آرٹ کو اتنا نہیں ٹائم دیتے یا آگے نہیں کنٹینیو کرتے. تو اگر آپ کے اندر اسپارک ہوتا ہے تو آپ اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہو اور آف کورس پھر یہ آگے رستے بنتے جاتے ہیں. رائٹ. اچھا شہزاد میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ہم دونوں ٹاپکس کو مکس اینڈ میچ. تھوڑا سا اس بات کو بڑھاؤں گا. جی پلیز پلیز. اسپارک ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سی سائڈ جاتے ہیں آپ دیکھیں ہر بچہ جو ہے وہ سینڈ اکٹھا کرتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور وہ کیسل بناتے ہیں یا کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسپارک ہر ایک میں ہے. بالکل صحیح. اور بچپن میں تو ہوتا ہی ہے. تو اس طرف رجحان دینے کی اشد ضرورت ہے. میرے خیال سے پرائیورٹیز ہماری پھر چینج ہو جاتی ہیں یا شاید اس طرح کی جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں. تو وہ بہتر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں ایج میں. شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور ہمارے یہاں اس بات کا رجحان بہت کم ہے کہ ہم ایسی کوئی ہابی اپنائیں. اب آپ نارملی سروے کریں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی 1-2 گھنٹے اپنی پسند کی چیز پر جس میں ان کا پیشن ہو وہاں پہ وہ اسپینڈ کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہوں. شہزاد آپ کتنا ٹائم لگاتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ڈیلی؟ اچھا یہ تو میرا پروفیشن بھی ہے اور میری ہابی مطلب پروفیشن میں کنورٹ ہوئی تو ایگزیکٹلی بہت لکی ہیں. ان کی ہابی جو ہے وہ پروفیشن میں چینج ہو گئی ہے. تو میں یہ ہے کہ ڈیلی ہی آرٹ کو مطلب 4-5 گھنٹے اسٹوڈیو آورز ہوتے ہیں وہ میں دیتی ہوں. وہ کمپلسری بھی ہے شاید آپ کو دینا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر شخص میں ہوتا ہے, آپ کی کہانی بھی میرے خیال سے کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ ہم ایک دفعہ آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے. آپ نے کہا میں ایکسیڈنٹلی اس پروفیشن میں آئی اور پھر کس طرح ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کو متاثر کیا کہ آپ اس ساری سچویشن میں ہومیوپیتھک پڑھیں. ذرا وہ بھی شیئر کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں ہماری جو خواتین ہیں بہت امپاورڈ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے تو وہ اس بیریئر کو بھی توڑ دیں. ہاں جی ہاں آپ نے اچھا یاد دلایا. اور میں نے BSc مائکرو بایولوجی سے کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے, اور میرا اس طرف آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ایکسیڈنٹلی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنی. میرا بیٹا جو ہے وہ گر گیا تھا, 2 سال کا بچہ, اور فادر ان لا نے آرنی کا ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ لا کے رکھی ہوئی تھی کہ بیٹا جب بھی بچہ گرے آپ نے 2-3 ٹیبلٹ وہ بچے کے منہ میں رکھنی ہے. آرنی کا اور نکس تو ہمیں بھی بچپن سے یاد ہے. آرنی کا نکس اور الفالفا ٹونک تو سب کو پتا ہے. ایون ایلوپیتھک میڈیسن اسٹور پہ بھی مل رہا ہوتا ہے. میں نے بچے کو دیے 2-3 ٹیبلٹس تھیں اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کان سے بلیڈنگ شروع ہو گئی. اب میں ظاہر مدر ہوں تو گھبرا گئی, پریشان ہوئی اور ENT ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی. ایکس رے ہوا تو ڈاکٹر نے بہت تحمل سے کہا کہ بی بی سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں, ہومیوپیتھی کا شکریہ ادا کریں, اپنے فادر ان لا کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے بر وقت ہی میڈیسن دی. جی تو میں حیران کہ ایسا اتنا سب کچھ کیا. تو انہوں نے کہا اگر یہ بلیڈنگ باہر, یہ خون باہر نہیں نکلتا کان سے بچے کے تو یہ جم جاتا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ سو جاتے اور پھر یہ آپ کا نارمل بچہ ایب نارمل ہو جاتا. پھر کئی ریسرچز کے بعد پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کا ایک موٹیویشنل وہ تھا ایلیمنٹ تھا. جی میں پوری رات سو نہیں سکی کہ اتنی بڑی بات ہونے والی تھی اور یہ کیا کرم ہو گیا, معجزہ ہو گیا. صبح اٹھتے پھر میں نے فیصلہ کیا اپنے ہسبینڈ سے, کہا پاکستان کا جو سب سے بیسٹ ہومیوپیتھک کالج ہے پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ناظم آباد میں, اور آپ وہاں پہ میرا ایڈمیشن کروائیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ. میں چونکہ ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر واقعے سے اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ کو اجاگر کر سکیں یا آپ کو لگے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو میرے خیال اس سے بڑی بات نہیں ہوگی. شہزاد آپ کو کب لگا کہ یو ہیو ٹو بی ویژول آرٹسٹ یا پھر فائن آرٹسٹ؟ اچھا یہ بہت نا سڈن ایک ڈیسیجن لیا تھا آفٹر انٹر, کیونکہ میں نے بیسکلی سائنس سے ہی پرسیو کرا تھا اپنے اسٹڈیز, تو پری انجینئرنگ میں انٹر کیا تھا. تو فیملی کا یہی تھا کہ بھائی اب یہ انجینئر ڈاکٹر اور اسی والی فیلڈ میں جائے گی. ریسٹرکٹ تھے یا میتھس فزکس کیمسٹری میں بیچلرز کرنا ہے, ڈاکٹر بن جائے, والد کہتے ہیں انجینئر بنے گا بچہ. تو تب میں ان دنوں پہ یہ تھا کہ میں آف کورس جب گیپ آتا ہے آپ کے انٹر کے ایگزامس کے بعد, تب میں آرٹ بہت زیادہ کر رہی تھی. اسکول ٹائم سے آرٹ اچھا تھا, میں آرٹ کمپٹیشنس میں بہت جاتی تھی, تو میں نے بہت سارے ایوارڈس بھی ون کرے اس فیلڈ میں. بٹ جب لینے کی بات ہے نا تو پھر گھر والوں سے کافی کرٹیسزم آ گیا تھا کہ نہیں آرٹ نہیں, اس میں کوئی نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے, کوئی پڑھنے والی چیز ہے, یہ تو سنتی ہوں. بالکل یہ تو ابھی تک سنتی ہوں میں. تو یہی ہوا تھا کہ پھر بس میں اڑ گئی تھی کہ نہیں مجھے آرٹ ہی پڑھنا ہے ورنہ پھر میں آگے نہیں پڑھوں گی. تو پھر فادر نے میرے تھا کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا مجھے. ہم عموماً بالکل باپ تو خیر بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں, یہ تو ایک بہت نیچرل رشتہ ہے, یا ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے. جو بھی جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے. اب جیسے ہم نیوز کے پروفیشن سے تعلق ہے تو ہم ہر وقت ٹی وی دیکھتے ہیں یا خبریں دیکھتے ہیں یا مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, اخبارات پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری فیملیز بہت تنگ ہوتی ہیں اس چیز سے
کہ بھائی کبھی تو اس کو بند کر دیا کریں یا کبھی ہٹا دیا کریں. اس طرح آپ کی فیملیز بھی تنگ ہوتی ہوں گی بھائی کیا گند پھیلایا ہوا کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے ہر طرف دوائیاں ہوں گی تو ذرا آپ بھی شیئر کریں ہم سے ایکسپیرینس جب شروع کیا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور جو فرسٹ ایئر کی جو میڈیسن تھی وہ میں گھر لے آئی تھی. میں تمام جتنے بھی ہومیوپیتھی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ سجیشن دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی پریکٹس فرسٹ ڈے سے کریں. گھر والوں نے کہا نہیں کہ دوائیوں کی خوشبو آ رہی ہے گھر سے ساری اور کچھ خوشبو نہیں, جب سب کو فائدہ بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے اور آپ ذرا سی بات پہ نزلہ کھانسی زکام بخار پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے اور اتنی مہنگی فیس آپ کو پتہ ہے نارمل کنسلٹیشن 4,500 روپے ہے. جی مجھے معلوم ہے. جی تو اتنے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا کوئی ایک ایسی بیماری کہ جس کا بہت بخوبی جو علاج موجود ہو, جو دیکھتے ہیں عموماً ہم بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا پراپر علاج نہیں ہے, مطلب وہ کسی اور دوائی سے ٹریٹ کی جاتی ہیں یا پھر آلٹرنیٹ میڈیسن سے ٹریٹ کی جاتی ہیں, وہ کون سی 2-3 بیماریاں ہم سے بتائیں کہ جو ہومیوپیتھک سے ٹریٹ کی جا سکتی ہیں؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں, بس کچھ بنیادی باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیں. ہومیوپیتھک دوا کا اثر چائے, کافی, سٹرس فروٹ اور ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ چیزیں ہومیوپیتھک دوا کو اینٹی ڈوٹ کر دیتی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے دوا تو استعمال کی, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن کیا جب ہم یہ جتنے عرصہ ہم استعمال کریں میڈیسن تو کیا ہم ٹوتھ پیسٹ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ صبح اٹھیں میڈیسن لیں اور آدھا پونا گھنٹے بعد آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں یا بریک فاسٹ کر لیں. جی ہاں, 1 گھنٹے کا ٹائم گزار لیں ایٹ لیسٹ. اور جہاں خالی پیٹ لینا ہوتی ہے یہ خالی پیٹ لیں. اچھا, کھانے کے بعد. اور اگر بھول گئے آپ بریک فاسٹ سے پہلے لینا بھول گئے تو بریک فاسٹ کے 1 گھنٹے کے بعد کلی کر کے پھر میڈیسن لیں, پھر 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ لیں, مطلب اس میڈیسن کو کام کرنے کا ٹائم دیں, موقع دیں. ہاں جی, اس کو کام کرنے کا ٹائم دیں. اور خواتین کے حوالے سے میں کہوں گی اور بچوں کے حوالے سے کہ ہومیوپیتھک دوا خاص طور پہ جو اوویرین سسٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ صرف سرجری, ایسا نہیں ہے. پھر وہ خواتین وہ بچیاں جو ہے وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہتی ہیں, پھر وہ بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس لیے گھبرائیں نہیں, ہارمونل باڈی میں ڈسٹربنس ہے تو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے بھی کر سکتے ہیں. میں بہادرآباد میں کلینک کرتی ہوں ہفتے میں 3 دن. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا شزا, میں آپ کی طرف آؤں گا. جو اسکلپچرز بنانے کا آرٹ ہے ظاہر ہے بہت مشکل ہے. آپ کو ایک کسی انسان کا مجسمہ بنانا ہے یا کسی جانور کا مجسمہ بنانا ہے, اس کے لیے بیسک جو انیشیل جو سٹیپس ہیں وہ کیا ریکوائرڈ ہیں, کون سی سکلز آپ میں ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں. پھر اگر آپ سیکھیں بھی تو کوئی ایک سپارک جیسے ہم بات کر رہے تھے, فرسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے ٹورڈز کمنگ دس آرٹ؟ آرٹسٹ کے اندر سب سے پہلے جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے, صحیح. آپ جب لائیو ایک جانور, اف سپوز آپ نے کیٹ کا ایک آپ نے اسکلپچر بنانا ہے تو آپ کیٹ کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہو سب سے پہلے کہ اس کی کس طرح فگر جا رہی ہے, اس کے کان کیسے ہیں, آنکھیں کتنی ڈسٹینس پہ ہیں, باڈی شیپس کیا ہیں, پوسچرز کیا ہیں, مسلس کس طرح کے ہیں, آپ اس کو ریڈ کرتے ہو. آرٹسٹ پوری ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے بہت ڈیپلی. ٹھیک ہے. اس کے پھر اسکیچز بلڈ ہوتے ہیں, پھر اس کا آرمیچر بلڈ ہوتا ہے, پھر ہم کلے سے کام کرتے ہیں تو کلے سے, پھر اینڈ دین اس کی مولڈنگ, کاسٹنگ, فردر آگے پروسیس جاتا ہے. اٹس اے لینتھی پروسیجر. تو اسکلپچر چھوٹے اسکیلس پہ تو ہم یہ ہوتا ہے 1-2 دن میں بھی کام کرتے ہیں. اگر ہم لارج اسکیل پہ کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینے بھی لگتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کہا یہ جاتا ہے ایک تاثر ہے کہ جس کی اسکیچنگ اچھی ہے he or she can become a very good artist. یہ کہاں تک درست ہے؟ اگر اسکیچنگ اچھی ہے تو آپ ساری آرٹس کی فیلڈز میں بہت اچھا پروگریس کر سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ خالی اسکیچنگ کے اوپر نہیں بیس کرتا خالی آرٹ. سم ٹائمس کسی کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ اسکلپچر میں بہت بیسٹ ہوتا ہے. ایسے بھی میں نے اپنے ایون اسٹوڈنٹس بھی میں نے اپنے دیکھے ہیں, بہت سارے آرٹسٹ بھی ایسے ہیں. لیکن اسکیچنگ یہ ہوتی ہے کہ بیسک انیشیل اسٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کی اسکیچنگ آف کورس آرٹسٹ جب آپ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا کہ اسکیچنگ اچھی ہو جاتی ہے پھر آپ کی خود ہی. اور بائی پریکٹس, بائی آبزرویشن جب آپ روز پریکٹس میں لے کر آتے ہیں تو جس کی نہیں بھی اچھی ہوتی ہے نا اس کی بھی اسکیچنگ پالش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, جو نئی نسل آگے آنا چاہتی ہے, یہ خاص طور پر ہماری خواتین آپ کی طرح جو ینگ ویمن ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, ان کو کیا میسج دیں گی, کہاں سے سٹارٹ لیا جائے؟ یہ ایک ڈائریکشن بہت ضروری ہوتی ہے, وہ دے آر کلولیس کہ کیا جائے, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں یا پھر کچھ کر لیتے ہیں, لیکن کہاں سے فائن آرٹس کی طرف ایک پہلا سٹیپ لیا جائے اور اس کے بعد پھر کین آپٹ اٹ ایز اے پروفیشن؟ اچھا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہی پراپرلی ایڈمیشن لیں. بہت ساری اب تو یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ آپ کو بگنرس کی مل جائیں گی. جسٹ اسٹارٹ
سوچے نہیں کہ ہم کریں گے یا بس ایگزیکٹلی جسٹ اسٹارٹ. آپ ایک پینسل ایک گلاس کچھ بھی سامنے رکھیں اسٹارٹ ڈرائنگ. آپ اس کو آبزرو کریں کہاں شیڈوز آ رہے ہیں کہاں ٹونز آ رہی ہیں. آپ اسٹارٹ کریں کچھ نہ کچھ بننا شروع ہوگا. آپ ڈیلی ایک ایک چیز کو جب آپ ایک ہی گلاس کو ڈیلی 10 دن تک بنائیں گے تو اس کے اندر خود ہی آپ کو چینج دیکھے گا. وہ 10 ڈرائنگ جب آپ اپنے سامنے لگائیں گے آپ دیکھیں گے میں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا اور میں کہاں تک آئی ہوں. تو 10 days میں آپ کو آپ کا بالکل پالش ہوا ہوا ایک الگ ہی فگر دکھ رہا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اٹس بائی پریکٹس. رائٹ, بالکل. ڈاکٹر صاحبہ جلدی سے کوئکلی ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ کہاں سے اسٹارٹ لیا جائے. اگر کوئی ایج ہے اسپیسیفک کہ میں نے میڈیسن پڑھنی ہے یا پھر میں نے ہومیوپیتھک پڑھنی ہے؟ انٹر سائنس. اوکے, ٹھیک ہے. ایج تو نہیں ہے لیکن ہاں انٹر سائنس آپ نے ضرور کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ کو حکمت کی طرف آنا ہے, ہومیوپیتھی کی طرف آنا ہے, تو آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس کلینک وہ ہاسپٹل میں کالج میں جوائن کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت تیزی سے ہومیوپیتھک پھیل رہا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے کافی ساری سپورٹ کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا جو موقف ہے پہنچ جائے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. شہزاد آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اگلے جمعے کی صبح. انفیکٹ کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.